बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मुल्क के जो ताज़ा तरीन हालात हैं, हमारी जो सियासत के जो ताज़ा तरीन हालात हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हमारा कानून क्या कहता है, हमारा आइन क्या कहता है, हमारी मईशत क्या कहती है, या हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो आज जनाब एक बड़ी दिलचस्प बात है। अब चूँकि कौमी असम्बली जो है उसकी मुद्दत जो है वो दिनों में रह गई है, यानी कि 12 या 13 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। यानी कि आइन में ये लिखा हुआ है कि जिस दिन कौमी असम्बली के मेंबरान ने हलफ लिया, यानी कि पहले दिन इलेक्शन के बाद, तो उसके 5 साल मुकम्मल होने के बाद जो कौमी असम्बली है वो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है। यानी कि कौमी असम्बली की जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है आम हालात में वो 5 साल। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 साल जैसे मुकम्मल होंगे तो कौमी असम्बली ख़ुद ब खुद तहलील हो जाएगी, उसके लिए किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आइन में लिखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में आइन फिर ये बताता है कि जो कौमी असम्बली है उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो फिर जनाब एक दूसरी सूरत है कि अगर कौमी असम्बली या कोई सूबाई असम्बली जो है उसको वक़्त से पहले तहलील कर दिया जाए, यानी कि अगर कौमी असम्बली है तो फिर यकीनन वो वज़ीर आज़म की एडवाइस होगी, तो अगर वो सूबाई असम्बली है तो वो फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है। उस पर हमारे आइन में दूसरा तरीक़ाकार मौजूद है कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों को वक़्त से पहले तहलील किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में आइन कहता है कि फिर जो इंतखाबात हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। तो जनाब हमारे जो सियासतदान हैं वो इंतहाई कनंग है, वो इंतहाई तेज़ हैं। तो बाज़ सियासतदानों ने बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रखी हुई हैं कि अगर 60 दिन में इलेक्शन होगा तो फिर क्या नताइज निकलेंगे, तो अगर 90 दिन में इलेक्शन होगा तो फिर क्या नताइज निकलेंगे। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि हमारी जो 2 असम्बलियाँ, यानी कि पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो है वक़्त से पहले PTI की वहाँ पर हुकूमतें थी तो वह तहलील कर दी गई, और यकीनन आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना थे, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया और उस पर भी अमल दरामद ना हुआ और 90 दिन में भी इलेक्शन ना हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत करने से पहले तहलील कर दी जाती है तो फिर इलेक्शन 90 दिन में होंगे। तो फिर जनाब अब ये सवाल पैदा होता है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील वक्त से पहले जो रेजोल्यूशन है, तहलील है, क्या वो जस्टिफाइड थी, उसका जवाज़ था, जिसको हमारी अदालतों में भी बाज़ जजों ने ये कहा जी कि ये देखना होगा कि क्या सूबाई असम्बलियाँ ठीक तहलील हुई, और तो फिर अब ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कौमी असम्बली अपने मफाद के लिए, यानी कि 90 दिनों में इलेक्शन कराने के लिए अगर 2 दिन पहले तहलील करती जाती है तो क्या वो ठीक तहलील हुई है। हमारे वो जजेस जिनने ये पॉइंट रेज़ किए थे, मेरे ख़्याल में अगर असम्बली अपनी मुद्दत से पहले तहलील होती है तो फिर अब उनको ख़ुद सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए कि क्या कौमी असम्बली की तहलील ठीक हुई। तो अगर कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील होती है तो अगर उसकी तहलील होना ठीक है तो फिर पंजाब की असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील को भी आइनी और ठीक मानना पड़ेगा। तो अब रही बात कि जब असम्बली को वक्त से पहले डिज़ोल्व किया जाएगा इस नीयत से और बेसिकली इस बदनीयती से कि इलेक्शन 60 दिन की बजाय 90 दिन में हूँ, तो फिर जनाब जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी क्या उसको
90 دن کے لیے ہونا چاہیے جو کہ ہمارے آئین میں موجود ہے، یا اس کو زیادہ ہونا چاہیے؟ تو جناب میری تو رائے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت معاشی حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں، تو چاہے اسمبلی اپنی 5 سال کی مدت مکمل کرنے پر تحلیل ہو، یا وہ وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائے تاکہ 90 دن میں الیکشن ہوں 60 دن کی بجائے، تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں پہلے نمبر پہ جناب جو کیئر ٹیکر ہیں، جو آئین کا منشا ہے کہ وہ نیوٹرل امپارشل لوگ ہونے چاہیے، جن کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہ ہو، تاکہ وہ ملک میں امپارشل انتخابات کرا سکیں، جو کہ کم از کم موجودہ اس وقت جو کولیشن ہے، جو اس کے دبئی میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جو اس کے لندن میں مذاکرات ہو رہے ہیں، یا اور دوسرے ممالک میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کون کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہوگا، کون جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، کون گورنر ہوں گے، اور کہ کون سے لوگ وزیر بنائے جائیں گے، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ پاکستان کے کو آئینی طور پر اور سیاسی طور پر نقصان نہیں پہنچ سکے گا اگر ایسے لوگ الیکشن کرائیں کہ جن کی امپارشیلٹی، جن کی نیوٹریلٹی مشکوک ہو، تو پھر یقیناً ایسے انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو ویسے جناب پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں کوئی آئین کو مانے نہ مانے، کو قانون کو مانے نہ مانے، کو الیکشن کے رزلٹ کو مانے یا نہ مانے، لیکن جو شخص بھی یہاں پہ اقتدار میں کسی عہدے پر، کسی آفس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو وہ شخص پھر یہی کہتا ہے کہ یہ اب میرا حق ہے، اب میں نے چاہے وہ فول طریقے سے لیا ہے، وہ قانونی طریقے سے لیا ہے یا غیر قانونی طریقے سے لیا ہے، اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ یعنی کہ جو شخص پاور میں آتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہوں، اور جو شخص پاور یا اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو اسے سب کچھ ملک میں غیر آئینی اور غیر قانونی ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جناب اب چونکہ ملک کے اندر معاشی حالات، ملک کے انتظامی حالات، ملک کے قانونی حالات اتنے بگڑ چکے ہوئے ہیں کہ ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے، اور وہ ایک جو ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل سرجری کی ضرورت ہے، وہ امپارشل اور ایکسپرٹ لوگ جن کو ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں، میری یہاں پر ٹیکنوکریٹ سے مراد خوش آمدی لوگ نہیں ہے، میری یہاں پر ٹیکنوکریٹ سے ان لوگوں سے مراد ہے جو کہ ویل ریکگنائزڈ لوگ ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے اپنے رشتہ دار کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو یا کسی مفاد کے تحت نوازنا ہے، تو پھر یقیناً وہ ایک غیر جانبدار حکومت نہیں ہوگی۔ تو پھر ٹھیک ہے جناب، جو بھی اس کے نتائج نکلیں گے وہ غریب عوام نے تو بھگتنا ہی ہے، تو بٹ الٹیمیٹلی یہ جو اقتدار میں لوگ ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں جو دنیا کا سیاسی نظام ہے، اور خاص طور پر یہ دنیا کے تھرڈ ورلڈ ممالک میں، یعنی کہ تیسری دنیا کے جو سیاسی نظام ہے، ان میں کسی کو بخشا نہیں جاتا، چاہے وہ اپنی سزا کو جائز کہے یا ناجائز کہے۔ پاکستان میں ایک الیکٹڈ ڈکٹیٹر ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے موجود رہے، جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے یہ نعرہ تک لگا دیا کہ ادھر تم ادھر ہم، یعنی کہ ان کے پاس اسمبلی میں میجورٹی نہیں تھی، تو پھر ان نے جو اس وقت میجورٹی لیڈر تھے ان کو کہا کہ ادھر تم وزیر اعظم بن جاؤ، ادھر میں بن جاتا ہوں، یعنی کہ ملک کو توڑ دیا۔ اور پھر بعد میں جو کچھ ان نے اس موجودہ پاکستان کے ساتھ کیا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ عدالتوں کے ساتھ کیا کیا، انتظامیہ کے ساتھ کیا کیا، قوانین کے سٹرکچر کے ساتھ کیا کیا، تو کیا جناب اس شخص کو سزا نہیں ملی تھی؟ ایک ہمارے پنجابی کا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرو تے تاویں ڈرو تے نہ کرو تے تاویں ڈرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے
تو پھر تو یقیناً آپ کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ تو دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے غلط کام نہیں بھی کیا تو تب بھی آپ کو ڈرنا چاہیے کہ آپ کو سزا نہ مل جائے۔ تو یہ کہاں پہ ممکن ہوتا ہے کہ جس ملک میں آئین نہ ہو، جس ملک میں قانون نہ ہو، جس ملک میں اخلاقی اقتدار نہ ہوں، تو اس ملک میں پھر ہر وقت ڈرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے جرم کیا ہے تو تب بھی آپ کو سزا مل سکتی ہے، تو اگر آپ نے نہیں بھی کیا تو تب بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو ویسے ہمارا جو پولیسنگ کا نظام ہے اس میں میں تو ایک چونکہ پریکٹسنگ وکیل ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایف آئی آریں درج کروانے کے لیے بعض اوقات ان کو لاکھوں روپے رشوت دینا پڑتی ہے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، تو پھر جا کے ان کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جب ریاست کسی کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کرانا چاہتی ہے تو پھر جناب ایک منٹ میں ایسے سنگین الزامات کے تحت ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں جن کا اس شخص نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج جو لوگ اقتدار میں ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے، یا وہ جوڑ توڑ جس قسم کا کر رہے ہیں تاکہ کل کو وہ دوبارہ بھی حکومت میں آ سکیں، تو اگر وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے واقف ہیں تو پھر اس میں ان کے لیے بہت زیادہ لیسنز یعنی کہ اسباق موجود ہیں۔ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو پھر جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم یا پھر عدالتی سسٹم ہے، وہ ان کو خود سکھا لے گا اور خود ان کو سزا دے دے گا۔ دیکھیں کہ تاریخ، وہ کہتے ہیں جی کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو یہ لوگ جو آج اپنے آپ کو قانون سے، آئین سے بالا سمجھتے ہیں، اگر وہ یہی سمجھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تاریخ کل کو کوئی اور فیصلہ دے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہی اسمبلیوں کی تحلیل جو کل تک ناجائز تھی، جس پر ججز بھی یہ سوال اٹھاتے تھے کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل ٹھیک ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد تحلیل ہوتی ہے اور 60 دن میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں، یا اسمبلی کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے 2 دن یا 4 دن یا 1 ہفتہ پہلے تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ تحلیل پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل سے مختلف ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے آئینی ماہرین، جو ہمارے قانون دان، ہمارے جو اخلاقیات کے بہت بڑے بڑے علمبردار ہیں، یا پھر ہماری عدلیہ جو ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا سوال بھی ہوگا، اور یقیناً اس کی گڈ ول، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قدر و قیمت ہے، وہ انہی چیزوں پر ڈپینڈ کرے گی۔ اور میں تو یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس چونکہ اسمبلیاں سو موٹو یعنی کہ خود کسی معاملے کو دیکھنے کا اختیار موجود ہے، تو اگر اسمبلیاں وقت سے پہلے جو ہے تحلیل کی جاتی ہیں تو یقیناً یہ بدنیتی پر مبنی ہوگا، تو فوری طور پر اس کا آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور اس پر فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا اسمبلی کی تحلیل ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے اور وہ کون لوگ ہونے چاہیے۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بھی جو ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن، جو سو کال لیڈر آف دا اپوزیشن، اور وزیر اعظم جو کہ کل کو یہی کہیں گے کہ میں تو جسٹ ایک وہاں پہ مورا تھا، اصل حکومت کچھ اور لوگ کر رہے تھے، ان سب کو اس پروسیس سے باہر رکھنا چاہیے، اور ایک ایسی نیوٹرل اور امپارشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی چاہیے جو کہ آئین کا تقاضا ہے۔ اگر اس کو پورا نہ کیا گیا تو پھر جو سسٹم میں تباہی ہوگی، جو الیکشن کے نتائج پر اثرات جو ہے وہ ہوں گے،
وہ سب لوگ خود دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا اور آپ بھی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔